क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इंसान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट माशी हालात, सियासत या इर्द गिर्द के लोग बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके अपने दिमाग के अंदर चलने वाली वो एक खामोश सी आवाज़ है? हाँ, वो मुसलसल चलने वाली एक मनफी गुफ्तगू। बिल्कुल, वो आवाज़ जो हर सुबह इंसान को ये यकीन दिलाती है कि भाई वो कुछ नया नहीं कर सकता या वो किसी खास कामयाबी के लायक ही नहीं है। तो वेलकम टू स्मार्ट स्कूप। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो लाइक और शेयर करें। आज हम जिस मौजू का गहरा तज्जिया कर रहे हैं वो गैरी जॉन बिशप की बहुत मशहूर किताब अनफक योरसेल्फ पर मबनी है। देखें, ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई आम सी रवायती सेल्फ हेल्प की किताब बिल्कुल नहीं है। मतलब वो किताबें नहीं जहां मीठी बातों से तसल्ली दी जाती है कि कायनात बस हर वक्त इंसान के हक में काम कर रही है। हाँ, यानी कोई पॉजिटिव वाइब्स वाली तसल्ली नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक कड़वा सच है। एक ऐसा सच जिसका मकसद इंसान को उसकी वो जो खुद साख्ता गफलत होती है ना, उससे जगाना है। इसका सारा जोर इसी बात पर है कि इंसान अपने अंदर की उस मनफी गुफ्तगू को तोड़े और खामोशी से एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। चलें तो फिर इस बात की गहराई में उतरते हैं। अगर ये अंदरूनी आवाज़ ही सबसे बड़ी दुश्मन है तो इसे खामोश करने की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होगी ना। और इस तज्जिये में सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है अपनी हालत की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करना। मतलब ये मानना कि हम हालात के मारे हुए नहीं हैं, बल्कि किसी न किसी हद तक हम खुद इस सूरत हाल को बर्दाश्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा जालिमाना नहीं लगता? जालिमाना किस तरह? यानी फर्ज करें कोई शख्स एक इंतहाई जिल्लत आमेज नौकरी में फंसा हुआ है या उसे कोई शदीद माशी तंगी खाए जा रही है, तो क्या उसे ये कहना कि भाई वो खुद वहां रहना चाहता है एक तरह से मजलूम पर ही इल्जाम धरने वाली बात नहीं हो गई? अच्छा, बज़ाहिर तो ये वाकई इल्जाम ही लगता है, लेकिन अगर हम इसकी जरा नफ्सियात को समझे ना, तो ये इंसान को उसकी खोई हुई ताकत वापस दिलाने का वाहिद तरीका है। वो कैसे? देखें, जब कोई कहता है कि हालात खराब हैं और मैं मजबूर हूं, तो वो दरअसल अपना सारा का सारा कंट्रोल बैरूनी दुनिया के हवाले कर रहा होता है। मतलब मजलूम बनने में ना एक अजीब सा सुकून मिलता है इंसान को। सही, क्योंकि इस सूरत में आपको कुछ बदलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुआशरे की हमदर्दियां भी मुफ्त में मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब कोई ये तस्लीम कर लेता है कि मैं खुद इस अजियतनाक नौकरी या इस जहरीले रिश्ते को बर्दाश्त करने के लिए अंदर से तैयार हूं, तो अचानक वो इख्तियार उसके अपने पास आ जाता है। वो खुद से कह सकता है कि अच्छा, अब मैं इस जिल्लत के लिए मजीद तैयार नहीं हूं। इसको एक रोजमर्रा की आम सी मिसाल से जोड़ते हैं। जैसे एक शख्स रोज अपने मोटापे का रोना रोता है, उसे अपने जिस्म से नफरत भी है, लेकिन वो रात को पिज्जा और फास्ट फूड खाना बिल्कुल नहीं छोड़ता। हाँ, ये बहुत आम सी बात है माशरे में। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो पिज्जा छोड़ने की जो आर्जी तकलीफ है ना, उसके लिए तैयार नहीं है। इसके बजाय वो अपने मौजूदा मोटापे और उससे जुड़ी शर्मिंदगी के साथ जीने के लिए लाशऊरी तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयार है। और यही वो कड़वा सच है जिसका सामना करना बहुत जरूरी है। कामयाबी के लिए इंसान को अपना अंदरूनी बयानिया बदलना पड़ता है। उसे ये मानना होगा कि वो सेहतमंद होने के लिए दरकार मेहनत और वो जो जिम की तकलीफ है ना, वो बर्दाश्त करने के लिए आप तैयार है। बिल्कुल। जब तक ये शऊरी फैसला नहीं होता, दिमाग तो बस बहाने तराशता रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अच्छा, अगर हम एक बुरी सूरत हाल को बर्दाश्त करने के लिए लाशऊरी तौर पर तैयार हैं, तो हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब कोई भी बाशऊर इंसान अपनी ही तबाही या तकलीफ के लिए क्यों तैयार होगा? ये तो इंसानी फितरत के बिल्कुल ही खिलाफ लगता है ना। देखें, इंसानी दिमाग बुनियादी तौर पर एक ऐसा खेल खेल रहा होता है जिसमें उसे हर हाल में बस जीतना होता है। दिमाग हकाइक से ज्यादा अपने बनाए हुए जो अकायद होते हैं ना, उनको सच्चा साबित करने पर जोर देता है। अच्छा, यानी नफ्सियात में जिसे हम आहंगी की तलाश या कॉग्निटिव डिसोनेंस को कम करना कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर किसी के लाशऊर में ये बात बैठ चुकी है कि मैं नाकामी के ही लायक हूं या लोग हमेशा मुझे धोखा देते हैं, तो दिमाग इस यकीन को दुरुस्त साबित करने के लिए अपना काम शुरू कर देता है। मतलब वो खुद ऐसे फैसले करेगा जो उसे नाकाम बनाए। 100% वो लाशऊरी तौर पर ऐसे कदम उठाएगा जो वाकई उसे नाकाम बनाए।
یہ تو انتہائی خوفناک بات ہے. یعنی دماغ کے لیے جیتنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم خوش ہوں یا کامیاب ہوں یا ہمیں کوئی دلی سکون ملے، بلکہ اس کی جیت صرف اس بات میں ہے کہ اس نے جو اندرونی کہانی گھڑ رکھی ہے نا، وہ بس سچ ثابت ہو جائے. ہاں، بھلے وہ کہانی کتنی ہی زہریلی کیوں نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر اپنی زندگی میں ایک ہی طرح کے پیٹرنز دہراتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر وہ بار بار ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جو ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور بظاہر دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ انسان کتنا بدقسمت ہے جو بار بار دھوکہ کھا رہا ہے. لیکن اندرونی طور پر اس کا دماغ باقاعدہ جشن منا رہا ہوتا ہے کہ دیکھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ دنیا اعتبار کے قابل نہیں ہے، لو میں جیت گیا. یہ تو واقعی ایک خطرناک سرکٹ ہے. تو اس کو توڑا کیسے جائے؟ اسے توڑنے کے لیے انسان کو خود کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ پرسکون زندگی گزارنے اور اپنی حدیں مقرر کرنے کا کھیل جیتنے کے لیے بنا ہے، نہ کہ اپنی ہی بربادی کا کھیل جیتنے کے لیے. صحیح. اور اگر ہم دماغ کے اس تخریبی کھیل کو روکنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں کچھ نیا کرنا ہوگا، پرانے پیٹرنز کو توڑ کر نئے راستوں پر چلنا ہوگا. لیکن ایک بات بتائیں، انسان نئی راہوں سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نامعلوم میں ہمیشہ خطرہ محسوس ہوتا ہے. ہم ہمیشہ اسی وہم کا شکار رہتے ہیں کہ جب تک 100% تحفظ نہ ہو ہم اگلا قدم نہیں اٹھائیں گے. اصل میں اگر ہم ارتقائی نفسیات کو دیکھیں تو نامعلوم کا مطلب ہمیشہ سے ہی خطرہ رہا ہے. غاروں کے دور میں جو چیز نامعلوم تھی نا، وہ واقعی جان لیوا ہو سکتی تھی. ہاں، مطلب کوئی جنگلی جانور ہو سکتا تھا وہاں. بالکل. تو آج بھلے خطرہ جان کا نہیں ہے، لیکن دماغ کو نامعلوم آج بھی ویسا ہی ڈراتا ہے. ہم ان پرانی نوکریوں، ان زہریلے رشتوں اور انہی خراب حالات سے محض اس لیے چمٹے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے جانے پہچانے ہوتے ہیں. واہ، یعنی وہ تکلیف دہ تو ضرور ہیں، لیکن کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کل ہمیں کتنی تکلیف ملنے والی ہے. صحیح کہا. یقین اور تحفظ کی یہ چاہت دراصل ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کی ترقی کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال تو مجھے وہ لوگ لگتے ہیں جو اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس دن کا شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب انہیں 100% یقین ہو جائے گا کہ یہ بزنس ہر حال میں منافع ہی دے گا اور نقصان کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہوگا. اور سچ تو یہ ہے کہ وہ پرفیکٹ دن تو زندگی میں کبھی نہیں آتا. ہاں، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی گاڑی گھر کے پورچ میں کھڑی رکھے، انجن سٹارٹ کرے اور بس انتظار کرتا رہے کہ جب پورے شہر کے ٹریفک سگنلز ایک ساتھ سبز ہو جائیں گے نا، تبھی وہ گاڑی باہر نکالے گا. بالکل. اور اگر کوئی واقعی ایسا سوچے گا تو وہ کبھی اپنے گھر سے باہر قدم ہی نہیں رکھ سکے گا. منزل تک پہنچنے کے لیے لال سگنل تک گاڑی لے جانی پڑتی ہے، وہاں بریک لگانی پڑتی ہے تاکہ اگلا سگنل سبز ہو سکے. تو مطلب زندگی کے سفر میں ناکامی کوئی حتمی موت نہیں ہے، بلکہ یہ اگلے قدم کے لیے صرف ایک ڈیٹا فراہم کرتی ہے. کوئی بھی بڑی کامیابی نامعلوم کے اس اندھیرے میں قدم رکھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ چلیں فرض کریں کہ انسان نے نامعلوم میں قدم رکھ بھی دیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ بس اب تو عمل کرنا ہے. لیکن اس وقت ان چیختی ہوئی منفی سوچوں کا کیا کیا جائے جو ہر وقت پیچھے کھینچ رہی ہوتی ہیں؟ ہاں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل سوشل میڈیا اور موٹیویشنل سپیکرز تو یہی سکھاتے ہیں کہ پہلے آپ کی سوچ بالکل مثبت ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک آگ ہونی چاہیے، ایک خاص قسم کا موڈ بننا چاہیے، اور پھر ہی آپ کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں. تو اگر اندر سے مسلسل یہ آواز آ رہی ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں تھک گیا ہوں، تو کیا انسان رک جائے؟ یہ آج کے دور کا نا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ عمل کرنے کے لیے موڈ کا ہونا یا اندرونی طور پر موٹیویٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. مصنف نہایت سختی سے اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ انسان اپنے خیالات کا مجموعہ ہے. اچھا، تو پھر انسان کیا ہے؟ کتاب کا سب سے آزاد کر دینے والا اصول یہی ہے کہ منفی سوچ، تھکاوٹ اور بیزاری کے شدید احساس کے باوجود ایک مثبت اور طاقتور ایکشن لیا جا سکتا ہے. مطلب سوچ کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا سب سے بڑی حماقت ہے. یہ نظریہ تو ہماری روایتی موٹیویشن کے بالکل الٹ ہے. ہم تو ہمیشہ موڈ بننے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. ذرا سوچیں، صبح کے 5 بجے کا الارم بجتا ہے، فرش ٹھنڈا ہے، کمبل گرم ہے، اور دماغ پوری طاقت سے اور پوری منطق کے ساتھ چیخ رہا ہے کہ بھائی میں بہت تھکا ہوا ہوں، میری نیند پوری نہیں ہوئی، آج جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، دماغ تو یہی کہے گا ایسی صورتحال میں.
اور عام طور پر لوگ یہیں بستر پر لیٹے لیٹے اپنی ان سوچوں سے باقاعدہ ایک بحث شروع کر دیتے ہیں، خود کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر کار اس ذہنی تھکاوٹ سے ہار کر دوبارہ سو جاتے ہیں۔ اس کشمکش کا واحد حل یہ ہے کہ ان سوچوں سے لڑنا بالکل بند کر دیا جائے۔ دماغ کو چیخنے دیں، اسے جواز تراشنے دیں، اسے بتانے دیں کہ حالات کتنے خراب ہیں۔ انسان کو بس یہ کرنا ہے کہ اس چیخ پکار کے دوران ہی خاموشی سے بستر سے اٹھے، اپنے جاگرز پہنے اور ان تمام تر چیختی چلاتی منفی سوچوں کو ساتھ لے کر ہی دوڑنا شروع کر دے۔ واو! مطلب عمل کرنے کے لیے سوچوں کا خاموش ہونا شرط بالکل نہیں ہے۔ دماغ اندر سے کہہ رہا ہے کہ ایک قدم مت بڑھانا، تم گر جاؤ گے، اور انسان کی ٹانگیں تیزی سے دوڑ رہی ہیں۔ یہ تو واقعی ایک زبردست حکمت عملی ہے۔ بالکل، کیونکہ دنیا اس بات کی پرواہ بالکل نہیں کرتی کہ ہمارے ذہن میں کتنا طوفان برپا ہے۔ دنیا صرف ہمارے اعمال دیکھتی ہے۔ جسمانی حرکت اور عمل میں واقعی ایک عجیب سا جادو ہے۔ جب انسان عمل کرنا شروع کرتا ہے تو کچھ دیر بعد وہ منفی آوازیں خود ہی تھک کر دم توڑ دیتی ہیں اور دماغ جسمانی حرکت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ دنیا تو کسی کو اس بات پر انعام نہیں دیتی کہ اس کے پاس کتنے شاندار خیالات تھے جب وہ بستر پر لیٹا تھا۔ بالکل صحیح کہا۔ انعام تو اس بات پر ملتا ہے کہ اس نے بستر سے اٹھ کر زمین پر کیا کیا۔ اور یہ بات تو بہت واضح ہو گئی کہ عمل کرنا ہی اصل کنجی ہے۔ لیکن اس سفر میں ایک اور نفسیاتی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کیا؟ جب انسان بغیر موڈ کے ایکشن لیتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، نامعلوم میں قدم رکھتا ہے، تو نتائج ہمیشہ فوراً اور اس کی مرضی کے مطابق نہیں آتے۔ محنت کے باوجود اکثر ناکامی ملتی ہے۔ ہاں، اور ایسی صورتحال میں شدید غصہ، چڑچڑاپن اور مایوسی جنم لیتی ہے۔ تو اس مایوسی کے زہر سے کیسے بچا جائے؟ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دکھ کی اصل جڑ تک جانا ہوگا۔ ہماری تمام تر مایوسیوں اور ذہنی اذیتوں کی سب سے بڑی وجہ وہ توقعات ہیں جو ہم نے دنیا، حالات اور لوگوں سے وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے ذہن میں چیزوں کا ایک پرفیکٹ خاکہ بنا لیتے ہیں، اور جب حقیقت اس خاکے پر پوری نہیں اترتی تو ہمیں شدید غصہ آتا ہے۔ بالکل۔ تو کیا یہ غصہ اصل صورتحال پر ہوتا ہے یا ہماری اس سوچ پر جو اب ٹوٹ گئی ہے؟ اس کو ایک عام سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص اپنی شادی کی سالگرہ پر توقع کر رہا ہے کہ اس کا پارٹنر ایک شاندار سرپرائز پارٹی دے گا۔ شام ہوتی ہے، وہ گھر پہنچتا ہے اور کوئی پارٹی، کوئی سرپرائز نہیں ملتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شدید غصہ آتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں اور پورا گھر باقاعدہ میدان جنگ بن جاتا ہے۔ اب اس صورتحال کا اگر منطقی تجزیہ کیا جائے تو حقیقت صرف اتنی تھی کہ آج سرپرائز نہیں ملا۔ یہ بذات خود کوئی ایسا سانحہ نہیں تھا جس پر گھر کا سکون برباد کیا جائے، لیکن وہ جو شدید دکھ اور لڑائی ہوئی وہ حقیقت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس توقع کے مر جانے کی وجہ سے ہوئی جو انسان نے خود اپنے ذہن میں پالی تھی۔ تو اس غصے سے بچنے کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ توقعات کو مکمل طور پر زیرو کر دیا جائے اور حقیقت جیسی بھی ہے بغیر کسی فلٹر کے اسے 100% قبول کیا جائے۔ یہ ہوگا کہ انسان جذباتی ہونے کے بجائے منطقی رویہ اپنائے اور خود کہے کہ ٹھیک ہے، اگر آج سرپرائز نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، چلو ہم دونوں آج رات کے کھانے کی بکنگ کرتے ہیں اور اس دن کو خود خاص بناتے ہیں۔ بالکل، حقیقت سے لڑنے یا سر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے تسلیم کر کے اگلا مثبت قدم اٹھانا ہی اصل سمجھداری ہے۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو ایک بڑے منظرنامے میں رکھ کر دیکھیں تو ایک بات بڑی شدت سے ابھر کر سامنے آتی ہے، حقیقت کا مقابلہ صرف اور صرف خیالات یا کھوکھلی سوچوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، حقیقت کو بدلنے کے لیے زمین پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ چلیں اس سارے گہرے تجزیے کو اب سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دماغ کے کھیل کو سمجھا، ایکشن کی اہمیت کو دیکھا، توقعات کو زیرو کرنے کی بات کی، تو آخر میں وہ کون سی بات ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دے؟ وہ کبھی نہیں دیکھتی جو ہمارے ذہنوں کے اندر چل رہا ہے۔ دنیا کو اس بات سے رتی برابر غرض نہیں ہے کہ انسان اندر سے کتنا دکھی ہے یا وہ راتوں کو جا کر کتنے عظیم خواب دیکھتا ہے۔ یہ سب صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے۔ بالکل، دنیا صرف اور صرف وہ دیکھتی ہے جو انسان عملی طور پر کرتا ہے۔ یہ بہت گہری اور طاقتور بات ہے۔ یعنی ہر انسان روزانہ ہر لمحے اپنے خیالات سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے اپنی زندگی کی، اپنی حقیقت کی کہانی خود لکھ رہا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہماری اصل پہچان ہے، ہماری سوچیں نہیں۔
یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو خود احتسابی کرنی چاہیے۔ یہ سوال ہر ایک کو رات سونے سے پہلے خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میری کہانی میری سوچوں پر مبنی ہے یا میرے اعمال پر؟ اور اس سے بھی بڑھ کر سوال یہ ہے کہ آج اس وقت موڈ نہ ہونے کے باوجود، اندرونی آواز کے چیخنے کے باوجود، انسان ایسا کون سا قدم اٹھائے گا جو اس کی زندگی کی یہ کہانی بدل دے؟ خیر، اگر یہ حقائق سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں تو مزید ایسے ہی شاندار تجزیوں کے لیے سمارٹ اسکوپ کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی بھی نیا سیشن مس نہ ہو، اور اس ویڈیو کو ان دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جنہیں آج ہی نیند سے جاگنے اور خاموشی سے ایکشن لینے کی اشد ضرورت ہے۔